आतिश हुस्न से कुछ गम नहीं जल जाने का, आतिश हुस्न से कुछ गम नहीं जल जाने का, हौसला मैंने भी यही देखा है परवाने का। और इश्क में जिसको भी मंजिल की तलब होती है, इश्क में जिसको भी मंजिल की तलब होती है, रास्ता ढूंढ ही लेता है सनम खाने का। आदाबर से है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे दोस्त अच्छे होंगे और खुश होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकबाल की मशहूर नज़्म जिब्राइल और इब्लीस पे, जो कि एक मकालमा है और जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, बाली जिब्राइल में शामिल है। तो आइए वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। दोस्तों ये नज़्म है और नज़्म पे आ गए हैं। मैं रेख्ता से पढ़ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं बाले जिब्रील की नज़्म है और बाले जिब्रील तकरीबन 1935 ईस्वी में शाये हुई थी। इकबाल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और मुख्तसर मैं ये बताऊं कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़लसफ़ा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में, आलमी शोहरत याफ्ता है और बड़े पाए के फ़लसफ़ी हैं। तो ये इकबाल का कमाल है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई जिब्राइल और इब्लीस आपस में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, हमने आपने तो नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि खूबसूरत नज़्म की शक्ल में हमारे सामने ला के रखा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि मकालमा है, जिब्राइल और इब्लीस आपस में बात करते हैं। तो देखिए क्या बात करते हैं। ये जिब्राइल कह रहा है, ऊपर में जिब्राइल है, कह रहा है क्या कि हमदमे देरीना कैसा है जहाने रंगो बू। हमदमे देरीना किसको कहते हैं कि भाई हमदमे देरीना से मतलब है कि फ्रेंड, दोस्त। जाहिर आपको मालूम है कि जो शैतान है जिसको इब्लीस कहा गया है, तो इब्लीस लक़ब है, नाम नहीं है इनका, नाम अजाजील या और कुछ है। तो जो है वो फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, चीफ हुआ करता था फरिश्तों का। तो जो है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है एक बहुत ही मशहूर और बड़ा फरिश्ता है। तो कहा गया कि हमदमे देरीना, ऐ साथ में रहने वाले दोस्त, कैसा है जहाने रंगो बू। दुनिया में जो तुमको भेज दिया गया है, दुनिया का रंगो बू, जहान का रंगो बू कैसा है। तो इब्लीस जवाब देता है, देखिए क्या जवाब देता है। कहता है कि सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तजू आरज़ू। सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तजू आरज़ू। सोच जानते हैं आप किसको कहता है? दर्द को कहता है। साज कहते हैं खुशी को, सोज गम को, साज खुशी को। दर्द तो दर्द ही है, दाग भी दाग ही है। दाग यानी कोई जख्म है, आपके जख्म हुआ था, कोई जख्म दिया था किसी ने, कोई जुल्म हुआ था, उस दाग से ये मुराद है। ये नहीं कि कोई फितरी तौर पर जो कहीं कट फट गया, इंसान का जख्म हो गया, तो वो दाग। जब आपके ऊपर कोई गम आता है, कोई परेशानी आती है 5 साल 10 साल पहले भी, तो उसका नक्श जो है आपके दिलो दिमाग पे होता है, तो उस नक्श को यहाँ दाग कहा गया है। तो सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तजू आरजू। जुस्तजू जानते ही, आरजू कोई नया लफ्ज़ नहीं है आपके लिए। अब देखिए जिब्राइल क्या कहता है उनको। अब ये सुनने के बाद जब इब्लीस कहता है कि भाई दुनिया में तो सब कुछ है, सोज है, साज है, दर्द, गम, खुशी, परेशानी, राहत, सब कुछ है यहाँ दुनिया में, तो जिब्रील क्या जवाब देता है? जिब्रील क्या कहता है देखिए। हर घड़ी, इसमें सवाल जिब्रील कर रहा है और जवाब देता है, इब्लीस जवाब देता है। तो यहाँ पे जिब्रील उनको कहता है, देखिए क्या कहता है। हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन हो रफू। तो अफलाक, फलक की जमा अफलाक, जिसको आसमान कहते हैं, तो आसमानों पर, तो हर घड़ी जो है, हर घड़ी आसमानों पर तुम्हारी गुफ्तगू रहती है। हम लोग तुम्हारा चर्चा करते हैं कि भाई जो है वो चला गया, गलती कर दिया तो उसको दुनिया में भेज दिया, तो हम लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं, तुम्हारा चर्चा करते हैं, तुम्हारा गुफ्तगू करते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है कि तेरा चाक दामन हो रफू। चाक दामन रफू होने से मतलब ये है कि आप अल्लाह पाक से जो है माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, अल्लाह पाक को बोल दीजिए कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह पाक गफूर रहीम है।
تو جو ہے وہ جو ہے معاف کر دے گا آپ کو، آپ معافی تو مانگ لیجئے۔ اب اس میں ایک بات یاد آئے کہ وہ میں بتاتا ہوں، کوئی اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے بھی شیطان سے مل کے یہی کہا تھا، شیطان سے یہی کہا تھا ایک کام کرو نا، تم جو ہے اللہ پاک سے معافی مانگ لو، اللہ پاک تو معاف کرنے والے ہیں، تو جو وہ تم کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ پاک کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے۔ تو جو نبی تھے، پروفٹ تھے، اب میں ایگزیکٹ مجھے نام یاد نہیں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، انہیں دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ تو وہ گیا اللہ پاک کے پاس کہ اللہ پاک ابلیس کو معاف کر دیجئے، میری ملاقات ہوئی تھی تو آپ اس کو معاف کر دیجئے، بہت آپ نے ان کو پنش کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ابھی میرا وہی حکم ہے، وہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر ان کو سجدہ کر لے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اس وقت انہوں نے نہیں کیا، اور ابھی جائے قبر پر سجدہ کر لے ان کے، تو ہم جو ہے ہم یہ مانیں گے کہ انہوں نے میرا حکم مانا تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ تو بڑا خوش ہو کر کے وہ آئے اور بلایا ابلیس کو، کہہ رہے یار تمہارے لیے تو راستہ نکل گیا ہے، اللہ پاک نے ایک راستہ نکال دیا تمہارے لیے، اب تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، اور تم واپس سے فرشتوں کے جو ہے فرشتوں کے سردار ہو سکتے ہو، فرشتوں کا چیف ہو سکتے ہو۔ تو ابلیس کہا تو اچھا بتائیے کیا راستہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ تم جو ہے آدم علیہ السلام کے قبر پر جا کر کے ان کو سجدہ کر لو۔ تو کہتا ہے کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی ہو کر کے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ ارے جب میں نے ان کو زندہ میں سجدہ نہیں کیا تب کیا مرے ہوئے میں جائے قبر پر سجدہ کریں گے؟ تو اسی لیے ابلیس ہے، اسی لیے ابلیس ہے، وہ آخری ٹیڑھا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ابلیس مردود سے بچائے، کیونکہ ان کا جو فتنہ ہے نا بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے دوستو، اور تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اب ابلیس کیا جواب دیتا ہے اس کو، وہی بات ہو رہی یہاں پہ جبریل جب کہتا ہے کہ بھائی تم اللہ پاک سے معافی مانگ لو وہ معاف کر دیں گے، تو دیکھیے ابلیس کیا جواب دیتا ہے۔ کہتا آہ اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے آہ اے جبریل تم کو یہ راز جو ہے نا واقف نہیں ہے، تم اس راز سے واقف نہیں ہو کہ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ سبو کہتے ہیں اس برتن کو، گلاس کو جس میں کہ ہم شراب پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سبو سے مراد دنیاوی شراب نہیں بلکہ وہ عنایت، کرم اور محبت کا شراب ہے جو کہ اللہ پاک پلایا کرتے تھے جبرائیل ان کو، ابلیس کو، جب یہ آسمان پر فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ تو کہہ رہا ہے وہ جو سبو ٹوٹ گیا ہے، جو اللہ کرم، عنایت اور مہربانی تھی میرے اوپر، وہ جو ٹوٹ گیا تو اس سے کیا ہو گیا کہ میں سرمست ہو گیا، میں کیا ہو گیا؟ سرمست ہو گیا۔ تو کہہ رہا ہے کہ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو۔ تو اب کہا گیا کہ بھائی کس قدر خاموش ہے، کہ آسمان کی جو دنیا یہ یہاں آیا ہے آسمان کے لیے، کہ اب یہاں جو ہے آسمان، تو اب جو ہے آسمان پہ میری گزر ممکن نہیں ہے، کہ آسمان کتنا خاموش ہے اور دنیا میں کتنا ہنگامہ بڑھتا ہے۔ یہ عالم بے کاخ و کو اس کو کہا جاتا ہے، کاخ کہتے ہیں کہ پلڑ کو، آسمان بغیر پلڑ کا ہے نا، اس میں کوئی پایا نہیں ہے، تو اسی لیے کہا گیا یہ عالم بے کاخ و کو۔ تو کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو، یہ جو عالم ہے جو کہ بغیر پائے کا ہے، اور یہ جو ہے بالکل خاموش ہے۔ ظاہر آسمان کی دنیا بالکل خاموش ہے، وہاں تو کوئی ہلچل نہیں ہے، ہلچل تو زمین پہ ہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے یا لا تقنتو۔ ٹھیک ہے، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، درون کہتے ہیں کہ اندر کو، اندر کے حصے کو، تو جس کی نومیدی سے ہو سوز کس کو کہتے ہیں؟ اوپر بھی آیا تھا، سوز کا مطلب ہوتا ہے غم، پریشانی، درد، کہ جس کی نومیدی، میری نومید، اگر میں اللہ پاک سے ناامید ہو گیا ہوں کہ بھائی وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، تو میری ناامیدی سے کیا ہے؟ درون کائنات، یعنی
کائنات کے اندر کا حصہ کیا ہے؟ پریشان ہے، غم میں ہے، درد میں ہے. بالکل ہے، دنیا میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی درد اور جس طرح کی بھی چیزیں ہوتی، جو ہنگامہ برپا ہوتا ہے، انسان کو غلط راستے پہ کون لے کے جاتا ہے؟ بھائی شیطان ہی تو لے کے جاتا ہے، شیطان ہی لے کے جاتا ہے نا. اگر شیطان نہ ہو، کوئی وسوسہ، کوئی اس طرح سے نہ بھٹکائے تو انسان غلط کام کرے گا ہی نہیں، بالکل نہیں کرے گا. کیوں کرے گا؟ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میری نا امیدی سے ہی اس دنیا میں، اس کائنات میں جو ہے جو ایک ہنگامہ برپا ہے. سوچ سے مراد یہاں پہ جو غم ہے، جو درد ہے، انسان جو ہے گناہ کر کے پریشان ہوتا ہے تو جو مطلب غمگین ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میرے وجہ سے. اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو، تو ان کے حق میں تو لا تقنطو ہی اچھا ہے. تقنطو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، مطلب امید رکھنا، اور لا تقنطو امید نہیں رکھنا، معافی کی امید نہیں رکھنا. ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہا ہے جبریل کہ اگر میں نا امید ہو رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے وجہ سے اس دنیا میں ہنگامہ برپا ہے، اور اگر میں پر امید ہو جاؤں، اللہ پاک مجھے معاف کر دیں گے، اس کا میں امید رکھوں اور پر امید ہو جاؤں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اس میں مجھے مزہ نہیں آئے گا، میرے وجہ سے کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوگا. ابھی میں لا تقنطو کی حالت میں ہوں، یعنی کہ نا امیدی کی حالت میں ہوں، تو میرے وجہ سے ہنگامہ برپا ہے، تو میرے وجہ سے کچھ برپا ہے تو یہی میرے لیے اچھا ہے نا. دیکھیے جبریل کیا کہتا ہے ان کی بات سن کر کے. کہہ رہا ہے کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. یزداں خدا سے منسوب ہے، خدا کی طرف، خدا کا نام ہے. تو کھو دیے انکار سے، کہہ رہا تم نے انکار کر کے جو بہت بڑا مقام کو، بہت بڑے پوزیشن کو کھو دیا. جیسے میں نے اوپر بتایا کہ فرشتوں کا چیف تھا یہ. تو چشم یزداں، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا. تو فرشتوں کی کوئی آبرو نہیں رہی، فرشتوں کو جو ہے تم نے ذلیل کر دیا. ظاہر سی بات ہے کسی بھی آرگنائزیشن ہو یا کوئی ایسی کمیٹی ہو، اس کا چیف ہی اگر کرپٹ نکل جائے تو وہ پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے، وہ پورا ادارہ ہی بدنام ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ پاک کی نظر میں، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، اللہ پاک کی نظر میں تو یہی نہ ہوا کہ تم نے جو ہے فرشتوں کو بے آبرو کر دیا. فرشتوں کی کوئی آبرو نہیں، تمہاری وجہ سے، تمہاری غلطی کی وجہ سے. اگر تم غلطی نہیں کرتا، اگر تم اللہ پاک کا حکم مان لیتا تو فرشتوں کی بھی عزت ہوتی ہے کہ ہاں بھائی فرشتوں کی یہ جو جماعت ہے اس کا چیف بہت ہی فرما بردار ہے. اب جب چیف ہی فرما بردار نہیں رہا تو چیف کے نیچے جتنے بھی ہیں فرشتے تو وہ سب اسی کیٹیگری میں آ گئے کہ بھائی انہوں نے جو ایسا کیا. تو اب دیکھیں یہ سن کر ابلیس کیا جواب دیتا ہے. کہتا ہے میری جوڑت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جام آئے عقل و خرد کا تعارف. ابلیس تو ابلیس ہے، وہ ابلیس کے جیسا ہی بات کرے گا نا، ابلیس کے جیسا ہی بات کرے گا. تو کہہ رہا ہے کہ میرے وجہ سے جو ہے مشت خاک میں ذوق نمو ہے. ذوق نمو کہتے ہیں بیدار ہونا. اب مشت خاک انسان کو کہا گیا کیونکہ انسان کو اللہ پاک نے ایک مٹھی مٹی سے بنایا ہے. آپ جانتے ہیں جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تو برسوں پڑا ہوا تھا، روایت میں 2000 سال آتا ہے، 2000 سال ایسے ہی پڑا ہوا تھا. اس میں روح نہیں پھونکا گیا تھا، اللہ پاک نے نہیں پھونکا تھا. تو ابلیس جو ہے نا روز اس کو دیکھتا تھا. تو ابلیس ایک دن اس کے اندر گھسا اور دیکھا کہ پورا کہ یہ تو کھوکھلا ہے اور دل کے اندر انٹر کرنا چاہے تو دل میں انٹر نہیں ہو سکا. دل سیلڈ ہے جو ہے، اس میں شیطان گھس ہی نہیں پایا. تو وہ باہر نکل کے بول رہا ہے کہ ہے تو سب کھوکھلا ہے لیکن ایک چیز ہے دل، جو کہ دل میں نہیں گھس پایا. دل بالکل فلی سیلڈ ہے. تو دل جو ہے اللہ کا گھر ہے، اور جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں ابلیس اور شیطان میں گزر نہیں ہوتا ہے. وسوسہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ بھائی دماغ ایسا سوچتا ہے کہ بھائی یہ کر لیں گے ایسا ہو جائے گا، وہ کر دیں گے ویسا ہو جائے گا. کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا، کسی کی برائی سوچنا. ہم کیا سوچتے؟ دماغ سوچتے ہیں نا، دماغ ہے سوچنے کے لیے. تو دیکھیے کہہ رہا ہے کہ میرے جو فتنے ہیں، بڑا اترا کے کہتا ہے کہ بھائی میں تو یہیں خوش ہوں دنیا میں،
اور میرے وجہ سے جو ہے انسانوں کے اندر ذوق، تو ذوق یہ جانتے ہیں خواہش، ذوق نمو ہے، نمو سے مطلب ہوتا ہے خوب سے خوب تر کی تلاش، یہ انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ بھائی خوب سے خوب تر ہو، فیشن ہو، عیش و آرام، وہ پورا جو زندگی ہے انسان کی، تو وہ جو ذوق نمو ہے وہ میرے وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو لالچ دیتا ہوں دنیا کی، میں اس کو دنیا کی محبت جو ہے اس کے دل دماغ میں ڈالتا ہوں، ان کو وسوسے کے ذریعہ جو ہے میں ان کو دنیا کی طرف مائل کرتا ہوں، تو یہ ذوق نمو جو ہے میرے وجہ سے ہے۔ نمو یعنی نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ میرا جو فتنہ ہے وہ جامع عقل و خرد کا تعارف، میرا جو فتنہ ہے وہ انسان کے عقل و خرد، عقل آپ جانتے ہی ہیں، اور خرد بھی دانشمندی کو کہتے ہیں، وزڈم کو کہتے ہیں، تو اس میں ایسے لپٹا ہوا ہے جیسے کسی وائر میں آپ، کسی رڈ میں آپ کوئی وائر کو آسانی سے لپیٹ سکتے ہیں، کوئی رڈ ہے اس میں کوئی وائر لائیے، آپ اس کو آپ لپیٹ سکتے ہیں آسانی سے، تو اسی طرح سے میرے جو فتنے ہیں انسان کے عقل و خرد میں لپٹا ہوا ہے۔ بات بھی صحیح ہے۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، ان کو کہہ رہا ہے، جبریل کو کہہ رہا ہے کہ تم تو بس کنارے سے دیکھ رہے ہو کہ بھائی دنیا میں کیا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، کیا خیر و شر ہو رہا ہے، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، شر کہتے ہیں برائی کو، تو یہ جو ہے بھلائی برائی جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو، اور تو تمہارا کچھ کام نہیں ہے۔ کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے؟ میں کہ تو کہہ رہا ہے کہ طوفان کے تماچے کون کھا رہا ہے؟ میں کہ تو ہی تو کھا رہا ہے، کیونکہ تو غم ہے، خوشی، انسانوں کی دنیا میں کیا ہے، غم ہے، خوشی ہے، کوئی خوشی آتی ہے پھر کوئی غم آتا ہے اس کے بعد، تو یہ جو طوفان کا جو تماچا اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ اوپر میں جو ہے دریا استعمال ہوا ہے۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم و خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے؟ یہ طوفان سمندر کے طوفان کی بات ہو رہی ہے، سمندر میں جو طوفان آتا ہے اس طوفان کی بات ہو رہی، تو آپ جانتے ہیں سمندر میں طوفان آتا ہے، کنارے پر لہر بہت تیز آتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ طوفان کے تماچے کون کھا رہا ہے؟ میں کھا رہا ہوں یا تم کھا رہے ہو؟ اور آگے دیکھیے، خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو۔ خضر علیہ السلام سے آپ واقف ہوں گے، خضر علیہ السلام جو ہے مطلب ہمیشہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور وہ جو ہے راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں الگ الگ شکل و صورت میں آ کر، تو خضر کو کہا گیا کہ میرے جو طوفان ہے ایسے، میرے جو فتنہ ایسا ہے، اس کو خضر علیہ السلام بھی جو ہے جس کو میں بھٹکا دیتا ہوں، جس کو جو میرے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو خضر علیہ السلام بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا ہے، وہ بھی بے دست و پا ہو جاتا ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، پا کہتے ہیں پیر کو، تو وہ بھی جو ہے بے دست و پا ہو جاتا ہے، میرے بھٹکائے ہوئے لوگوں کو خضر علیہ السلام بھی کام نہیں آتا ہے، خضر علیہ السلام بھی راستے پر نہیں لاتا ہے۔ الیاس بھی بے دست و پا، الیاس علیہ السلام یہ پروفٹ ہیں، الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سمندر میں جو راستہ بھٹک جاتا ہے، تو خشکی پر جو راستہ بھٹکتا ہے اس کو خضر علیہ السلام، اور جو سمندر میں راستہ بھٹک جاتا ہے اس کو الیاس علیہ السلام جو ہے راستہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا گیا ہے خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و، میں جس پر جو فتنہ ڈالتا ہوں اس کو خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام بھی جو ہے نہیں ٹھیک کر سکتے، راہ راست پر نہیں لاتے ہیں۔ اور کہا گیا میرے طوفان ایسے ہیں کہ یم بیم دریا بدریا جو بجو، ہر جگہ ہے، سمندر میں، خشکی پر، دریا میں، ہر جگہ جو ہے یم بیم ہے، رواں دواں ہے میرا فتنہ۔ اب یہاں طوفان آیا ہے میرے طوفان، یعنی کہ وہی مطلب ہوا جو فتنہ شیطان ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اسی کو یہاں پہ طوفان کہا گیا۔ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، اب یہ کہہ رہا ہے ابلیس کہ بھائی کبھی خلوت یعنی تنہائی کہتے ہیں کہ بھائی اکیلے میں اللہ پاک سے پوچھو، کیا پوچھو؟ قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ اگر میری غلطی نہیں ہوتی تو پھر جو ہے آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت میں ہی رہتے وہ، میں نے ان کو
بھٹکایا، میں نے ان کو جو ہے اس پیڑ کا، اس پودے کا جو ہے پھل کھلایا، جو کھاتا ہے شاید، تو وہ جو ہے جنت میں نے اس پیڑ کے پاس لے گیا، اس کا پھل کھلایا، تو میرے وجہ سے ہی تو ہوا ہے نا، میرے وجہ سے ہی ہوا ہے۔ قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ اگر میں نہیں بھٹکاتا آدم علیہ السلام کو جنت میں، تو آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے، پھر انسانی نسل بھی نہیں چل رہی ہوتی، تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، ایسے ہی جو جنات اور ویسے لوگ تھے، ویسے مخلوق تھے، تو وہی آباد ہوتا ہے۔ تو قصہ آدم کو کس کا لہو نے رنگی کیا؟ میں نے اپنا لہو دیا۔ لہو سے مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنا پوری عبادت اور ریاضت جو ہے ختم کر کے اللہ کی نافرمانی کو مول لیا، تب جا کر کے قصہ آدم کا لہو جو ہے، قصہ آدم کی جو زندگی وہ رنگین ہوئی ہے۔ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟ آدم کو جو قصہ شروع ہوا، اگر ابلیس ایسا نہیں کرتا تو آدم علیہ السلام کا قصہ ہی شروع نہیں ہوتا۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرف، ظاہر ہے کہ ابلیس ہی کھٹکتا ہے، شیطان ہی کھٹکتا ہے ہر کسی کے دل میں کانٹے کی طرح، کہ بھائی ہم کچھ کریں گے تو شیطان ہمیں بھٹکا سکتا ہے، یا کہ ہم باوضو رہیں، یا کہ ہم جو ہے روزہ نماز کرتے رہیں، نیکی کا کام کرتے رہیں، تاکہ ابلیس کا جو زور اور پکڑ ہے میرے اوپر، جو گرفت ہے وہ کم پڑ جائے۔ تو ہر دل میں جو ہے شیطان کھٹکتا ہے، کہتا ہے نا وہ جو ہے شیطان سے زیادہ مشہور ہے، یہ بھی بات بولتا ہے بھائی شیطان بہت مشہور ہے۔ تو میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو تم تو آسمان میں بس اللہ اللہ کرتے ہو، ظاہر ہے فرشتے غلط نہیں کر سکتے، ان کے اندر نفس نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے، وہ جب بھی کرے گا تو وہ صحیح کام کرے گا۔ وہ ہوتا ہے نا روبوٹ ٹائپ، جو آپ نے کمانڈ ڈال دیا وہی وہ کر رہا ہے، اسی ٹائپ کا مخلوق کہ آپ نے آپ نے جو کمانڈ ڈال دیا، کمپیوٹر میں پرنٹ کے کمانڈ ڈالتے ہیں تو پرنٹ کر دیا، جو بھی آپ کمانڈ ڈالیں، کٹ کا کمانڈ ڈالے کٹ کر دیا، پیسٹ کے کمانڈ ڈالے پیسٹ کرتا، اسی ٹائپ سے ہوتا ہے، جو کمانڈ ڈال دیا گیا بس وہ ایسا ہی۔ لیکن انسان میں ایسا نہیں ہے، انسان کے پاس آپشن ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چلیے یا غلط راستے پہ چلیے، دو آپشن ہے، آپ جدھر من ہے آپ ادھر چلیے، اور آپ کو سوچنے سمجھنے عقل سمجھ فہم اور شعور دے دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے کہ آپ کریے جیسا کرنا چاہتے ہیں، بعد میں آپ کا رزلٹ ہم دیکھیں گے۔ اور ایک آدھ چیزوں کا رزلٹ دنیا میں بھی ایک ٹیلر چلا دیتے ہیں، اگر آپ بہت ظلم کریں گے کسی کے اوپر تو پھر آپ کو دنیا میں بھی تھوڑی بہت پریشانی ہو جائے گی، کیونکہ ظلم کی جو سزا ہے نا دنیا میں ملتی ہے، اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے، ملنا ہے۔ کچھ ایسے ہیں غلط کام جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں ٹیلر ملتا ہے، دنیا کی سزا تو آدمی کاٹ ہی لیتا ہے نا۔ تو دیکھیے میں کھٹکتا ہوں، یہ ہو گیا تو فقط اللہ اللہ اللہ، تو یہ ہے کہ یہی نظم تھی، اور جبرائیل اور ابلیس کا کنورسیشن ہے، اس میں دونوں بات چیت کرتا ہے، کیا بات چیت کرتا ہے، کیسے بات چیت کرتا ہے، اسی بات کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظم میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ یہی نظم تھی، اور آئے گا ایگزام میں خلاصہ لکھنے کے لیے کہے گا جبرائیل و ابلیس کا تنقیدی جائزہ لکھیے یا خلاصہ لکھیے، یا جبرائیل و ابلیس میں کیا مکالمہ ہوتا ہے ان کو اپنی زبان میں لکھیے، اپنی زبان میں لکھیے۔ تو اب یہاں سے جو ہے آپ کو اسی طرح سے لکھنا ہے، اور بیچ بیچ میں ایک آدھ شعر بھی آپ یاد رکھیے گا اس سے، کیونکہ اگر آپ نے خلاصہ پوچھ دیا یا جیسے بھی پوچھا، اگر آپ نے ایک بھی شعر نہیں ڈالا ہے تو آپ کو کم مارکس آئے گا، آپ کو کم مارکس آئے گا اگر آپ نے کوئی بھی شعر نہیں ڈالا۔ یہیں اگر 2-3 شعر دے دیے تو پھر آپ کو مزہ آ جائے گا، ایگزام میں بہت اچھا مارکس آئے گا۔ تو چلیے دوستو ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔